बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप अहबाब को मिल सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको अलामात क़यामत में से एक अहम अलामत के बारे में बताएंगे। दाइश का दारुल खिलाफा रुका यानी शाम बिल्कुल दरियाए फ़रात के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में से है। ज़रख़ेज़ी के अलावा इन इलाकों में सोने, तेल और दीगर कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये इलाका तमाम अहले दुनिया के लिए ख़ास कशिश का हामिल है। इसीलिए हम देखते हैं कि अक़वाम आलम अपने मफादात के लिए इस खित्ते पर ऐसे टूट पड़ी हैं जैसे कोई भूखा खाने पर। क़ुर्ब क़यामत इस इलाके में जो कुछ होगा और जैसे होगा, आज हम यकीनन उसके मुज़ाहिर देख रहे हैं। आइए इस हवाले से हम वाज़ेह हदीस से इस बारे में रहनुमाई लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ निकल आए, जिस पर लोगों का क़त्लो क़ताल होगा और हर 100 में से 99 आदमी कत्ल किए जाएंगे, और इनमें से हर आदमी कहेगा शायद मैं ही वो हूँ जिससे निजात हासिल होगी और ये ख़जाना मेरे कब्ज़े में रह जाएगा। अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल से रिवायत है कि मैं हज़रत अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों की गर्दनें दुनिया के तलब करने में एक दूसरे से इख्तलाफ करती रहेंगी। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अनकरीब दरियाए फ़रात से सोने का एक पहाड़ बरामद होगा। जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो उसकी तरफ रवाना होंगे। बस जो लोग उसके पास होंगे वो कहेंगे अगर हमने लोगों को छोड़ दिया तो उससे सारे का सारा ले जाएंगे। फिर वो इस पर कत्लो क़िताल करेंगे। बस हर 100 में से 99 आदमी कत्ल किए जाएंगे। अबू कामिल ने इस हदीस के बारे में कहा कि मैं और हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत हसन के किले के साए में खड़े हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब दरियाए फ़रात से सोने का एक ख़जाना निकलेगा, जो उस वक्त मौजूद हो वो उसमें से कुछ भी न ले। लिहाजा मंदरजा झैल ने दिए गए नक्शे से सारी सूरत हाल रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि खिलाफत के नाम पर खोपड़ियों की तिजारत है या इसकी हकीकत क्या है। इन रिवायात में वाज़ेह तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़रात और इससे मुल्हिका खुशहाली नुमा फितनों से दूर रहने का हुक्म दिया है। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन में खैर बरकत की दुआ भी और बशारत भी दी है, लेकिन ये रिवायात आम हैं। उसके बाद दरियाए फ़रात को फितनों, कत्लो गारत और लूट मार के हवाले से ख़ास किया है। यानी दरियाए फ़रात चाहे शाम में हो या इराक़ में, दोनों सूरतों में क़ुर्ब क़यामत अहले फ़ितन की आमाज़गाह रहेगा। और अहले इस्लाम बिलखुसूस अहले सुन्ना के लिए इस दरियाई खित्ते में कतन कोई खैर नहीं बल्कि जानो माल की तबाही का मकाम है। लिहाजा जो मर्द ज़न अपने घरों महरमों को छोड़ छोड़ कर फ़रात के किनारे अपनी खिलाफत का ठेला लगाए दाइश की जानिब रख्त सवर बांध रहे हैं, उनको इस हकीकत को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो कहाँ भटके जा रहे हैं। अल्लाह हमें इन फितनों वाले इलाकों और अहले फितना के शरूर से महफूज फरमाए। मिशकात शरीफ की जिल्द पंजम है और क़यामत की अलामतों का बयान है। हदीस 8वीं हदीस है। फरमाया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फ़रात सोने का पहाड़ बरामद न करेगा। लोग उसकी वजह से यानी उस दौलत को हासिल करने और अपने कब्ज़े में लेने के लिए जंग और क़िताल करेंगे। बस इन लोगों में 99% मारे जाएंगे और हर शख्स ये कहेगा कि शायद मैं ज़िंदा बच जाऊंगा और मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यानी हर शख्स इस तवक्को पर लड़ेगा कि शायद मैं ही कामयाबी हासिल कर लूं और इस दौलत पर कब्ज़ा जमा लूं। चुनांचे 99% लोग इस तवक्को में अपनी जान गंवा बैठेंगे। दरियाए फ़रात के बारे में अगर बात करें तो उसके नाम के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। फ़रात का नाम कदीम फ़ारसी के लफ्ज़ अफ़रातु से निकला है, जो अवस्तान के लफ्ज़ हु प्रेथोना का माखज़ है। चंद माहिरीन का कहना है कि फ़रात का लफ्ज़ कुर्द ज़ुबान से निकला है। कुर्द ज़ुबान में फ़र का मतलब चौड़ा है, री का मतलब बहता पानी है और हाथ का मतलब बहना है, और इस तरह फ़र्री हाथ का मतलब वसी पैमाने पर बहता पानी। कुर्द ज़ुबान में दरिया का जदीद नाम फ़रात इसी पुराने लफ्ज़ से निकला है। दरिया के मंबा और दरिया के सफ़र के हवाले से बात की जाए तो दरिया फ़रात तकरीबन 2780 किलोमीटर यानी 1730 मील तवील है।
یہ دو شاخوں کارا یعنی مغربی فرات اور مراد مشرقی فرات سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ کارا موجودہ مشرقی ترکی میں ارزروم کے شمال میں آرمینیائی سطح مرتفع سے، جبکہ مراد جھیلوان کے شمال میں کوہ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں داخل ہوتا ہے۔ خبور اور بلخ دریا مشرقی شام میں دریائے فرات میں گرتے ہیں۔ اس سے نیچے آتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی مزید دریا نہیں گرتا۔ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ اس وسیع ڈیلٹا کے باعث یہ ایک بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث میں دریائے فرات سونے کے خزانے یا پہاڑ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد مغرب میں جس معاشرے نے جنم لیا، جس سیاسی اور اقتصادی نظام نے جڑیں پکڑیں، اس نے اپنے لیے ایک بنیادی کلیہ یہ طے کیا کہ ہم اب آپس میں نہیں لڑیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ گزشتہ 200 سال سے جو آپ نے اسلحے کے کارخانے لگائے ہیں، جنگ و جدل کی جو ٹیکنالوجی کو وسعت دی ہے، انسانوں کو دنیا سے ملیا میٹ کرنے کے لیے ہتھیار بنائے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ عالمی بینکاروں نے تو یورپ کو تباہ کرنے کے بعد انہیں مقروض کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کا مستقل بندوبست کر لیا تھا، لیکن اسلحے کی صنعت بھی تو انہی کے دیے ہوئے سرمایہ سے چلتی تھی۔ اگر اس کی کھپت کم ہو گئی تو یہ ان عالمی سودی بینکاروں کے لیے موت تھی۔ اس لیے جنگ عظیم دوم کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جنگ تو ہوگی، لوگ تو مارے جائیں گے، گولیاں چلیں گی، ہم برسیں گے، لیکن اب یہ تماشا کسی اور علاقے میں ہوگا۔ یورپ میں امن قائم رکھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ لوگ کیسے سکون سے رہتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد ان سود خور بینکاروں کے سرمایے سے قائم کارپوریٹ سسٹم اور اس میں موجود اسلحے کے کارخانے ایک نئے میدان جنگ کی تلاش میں تھے جس کی وسعت عالمی سطح کی ہو، لیکن یہ میدان جنگ بہت پہلے سے تیار کر لیا گیا تھا۔ کمیونزم کے خلاف جنگ، یہ جنگ سوویت یونین اور اس کے زیر اثر یورپی ممالک کے ساتھ تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان جنگوں کے لیے میدان تیار کیا گیا، اور یہود و نصارہ کی جنگ ہرمجدون کے لیے مختلف قسم کی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ عیسائی مذہبی لیڈر جیری فالویل اعلانیہ اس جنگ کا پرچار کر رہے ہیں۔ ان کے بقول آخری جنگ عظیم ایک حقیقت ہے، ہم سب ایک آخری نسل کا حصہ ہیں، پوری دنیا اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے بچے بھی اپنی پوری زندگی گزار سکیں گے، بس ایک آخری مارکا ہوگا۔ پوری دنیا کا میڈیا کمیونزم کو ایک خوفناک خواب بنا کر پیش کر رہا ہے، ایسا خوفناک جس میں جائیدادیں، کاروبار، سب کچھ چھین لیا جائے گا، آدمی ڈبل روٹی اور انڈوں کے لیے ریاست کا محتاج ہوگا، سب کچھ اجتماعی ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیویاں بھی اجتماعی ہوں گی۔ ہالی ووڈ نے جیمز بانڈ کی فلموں کی ایک سیریز کا آغاز کیا جو آئن فلیمنگ کے پروپیگنڈا پر مبنی 13 ناولوں پر بنائی گئیں۔ یہ سب فلمیں سوویت یونین اور اس کے کمیونزم کے خلاف سود خور جمہوری نظام کی جنگ پر مبنی تھیں، لیکن کمال ہوشیاری سے ان فلموں میں بھی اور حقیقی طور پر بھی جنگ کو یورپ سے دور رکھا گیا۔ جنگ کے میدان ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ بنا دیے گئے۔ ویتنام، انگولا، چلی، برازیل، لاؤس، کمبوڈیا وغیرہ کمیونزم کی جڑ تو سوویت روس تھا، ان تمام ممالک کو اسلحہ بیچتا تھا، انہیں فنی امداد دینا تھا، لیکن کسی نے سوویت یونین یعنی لڑائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے جنگ نہ کی، اس لیے وہ یورپ کا حصہ تھا، بلکہ پوری دنیا میں محاذ کھول دیے گئے، اور وہاں پر اسلحہ بیچ کر جو سرمایہ حاصل ہوا اس سے یورپ کے بازار رنگین ہونے لگے۔ امریکہ کی معاشی خوشحالی کا باب تحریر ہونے لگا، جس سوویت یونین کے خلاف ان سود خور جمہوری معاشی نظام کے علم برداروں نے پوری دنیا میں انسانوں کی لاشیں گرائی تھیں، کروڑوں لوگوں کو جنگ کا ایندھن بنایا تھا۔ اس سوویت یونین نے آدھے جرمنی پر دوسری جنگ عظیم کے بعد معاہدے کے تحت قبضہ کر رکھا تھا۔ برلن شہر آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا اور بیچ میں ایک دیوار برلن بنا دی گئی۔ اس 50 سالہ جنگ جسے سر جنگ کہتے ہیں، اس کے دوران کسی ایک یورپی ملک یا امریکہ نے مشرقی جرمنی کو آزاد کروانے یا برلن کی دیوار گرانے کے لیے ایک فائر تک نہ کیا، اس لیے کہ یہ مقدس یورپ تھا اور یہاں اب انسانوں کا خون بہانا سوویت کمیونسٹوں اور سودی خور جمہوری معاشی نظام کے علم برداروں کے نزدیک حرام تھا۔ میدان جنگ کیوبا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ نہیں، میدان جنگ افغانستان ہو سکتا ہے لیکن روس نہیں۔ یورپ میں جو چہل پہل، خوشیوں اور رنگی اور خوبصورت زندگی نظر آتی ہے وہ اصل میں اس لیے نہیں کہ یورپ کے لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ان بکھیڑوں سے دور رہیں گے۔ ان عوام کی کیا مجال اور کیا حیثیت؟ آج تک جنگ کے فیصلے کبھی عوام نے کیے ہیں؟ یہ فیصلے تو جمہوری طور پر منتخب حکمران بھی نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جمہوری جدوجہد پر اربوں ڈالر
پاؤنڈ اور یورو کی صورت سرمایہ جن سودخور بینکاروں اور کارپوریٹ سرمایہ نے لگایا ہوتا ہے وہ کان سے پکڑ کر جنگ کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ پورا یورپ عراق کے خلاف جنگ کو رکوانے کے لیے سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ کیا عراق جنگ رک گئی؟ ہرگز نہیں۔ ٹونی بلیئر معافی مانگے یا یہ کہتا پھرے کہ خفیہ رپورٹیں غلط تھیں، لیکن لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یورپ کو اب سکون اور اطمینان ایک حکمت عملی کے تحت بخشا گیا ہے۔ اسی طرح چین اور بھارت کی معیشت کو زبردست معاشی ترقی کے لیے تاکہ وہ جنگ کے میدانوں سے نفرت کرے کھلا میدان دیا گیا۔ روس کو سود خور جمہوری معاشی نظام میں واپس لانے کے بعد اس کی بدحال معیشت کو اس حد تک سنبھلنے دیا گیا کہ وہ دوبارہ ایک عالمی طاقت بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ یہ سب اور اس سب کے بعد اب معاشی طور پر مضبوط ہیں۔ جس سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہوگا اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی تو وہی گارڈ رکھ سکتا ہے، بندوقیں خرید سکتا ہے، گھر اور فیکٹری کے باہر سیکیورٹی سسٹم لگا سکتا ہے۔ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے خوف بیچا جاتا ہے، ہر اس ملک کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ہر اس معاشرے کو ڈرایا جاتا ہے جس کے پاس جنگ کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہو۔ گزشتہ 20 سال سے پوری دنیا میں خوف بیچا جا رہا ہے۔ یہ خوف سب سے زیادہ مغرب میں بیچا جا رہا ہے اور اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا۔ وہ لوگ جو مغرب کی رنگا رنگی میں اس قدر خوش و خرم تھے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک پٹاخے کی آواز بھی نہیں سنی تھی، اب چیخیں مارتے ہوئے گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ پوری دنیا عمارت سے چھلانگیں لگاتے، ملبے میں دفن ہوتے اور آگ کے شعلوں میں جلتے انسانوں کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ خوف کا رد عمل خوفناک تھا۔ افغانستان، عراق اور اب شام، گزشتہ 15 سالوں میں جہاں یورپ اور امریکہ کے عوام کو خوف زدہ رکھا گیا، وہاں اس قدر طویل جنگ نے ان تینوں ملکوں کے لوگوں کو جنگ کے خوف سے آزاد کر دیا۔ ان کے نزدیک اب موت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ بے گھر ہونا کوئی نیا تجربہ نہیں، خون سے اب انہیں وحشت نہیں ہوتی، اب ان کا ہدف بدل چکا ہے۔ ان کا ہدف مغرب ہے اور مغرب خوف زدہ ہے۔ اس قدر خوف زدہ کہ پیرس شہر میں فوج کا گشت دیکھ کر لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ یورپ کو اس طرح خوف میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد جو بلی کو خوف زدہ کر کے لیا جاتا ہے، جنگ میں جھونکنا۔ گزشتہ 15 سالوں سے آہستہ آہستہ خوف کے انجیکشن لگائے گئے اور اب مغرب بالکل تیار ہے۔ اسے اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ ہے، اسے اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ اب وہ خود جنگ میں نہ کودا تو اس کے ہنستے بستے شہر دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہو جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ گزشتہ 70 سال سے یہودی اپنے عالیشان گھر اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر اسرائیل کے بے آب و گیا علاقے میں آباد ہو رہے ہیں۔ یہ خود اس سود خور بینکاری معاشی نظام کے مالک ہیں۔ یہ اسرائیل امن کے لیے نہیں بلکہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بلا وجہ یورپ اور امریکہ کی پرسکون زندگی نہیں چھوڑتا اس وقت جب جنگ عظیم دوم کے بعد یہودی ہی غالب آ چکے ہوں۔ یہ جوک در جوک ارض مقدس میں جا کر آباد ہوتے رہے۔ انہوں نے وہاں کوئی صنعتی مرکز نہیں بنانا، صرف جنگ کرنا ہے، جس کے بعد ان کے نزدیک ان کا مسیح آ کر عالمی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن اس جنگ کا ایندھن یورپ بھی ہوگا اور مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان امت۔ اس کا آغاز سید الانبیاء کی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، پھر اس پر وہ قتال کریں گے، بس 100 میں ندان میں آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ سونے کا پہاڑ کیا ہے؟ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برٹن ووڈ معاہدہ ہوا تو دنیا نے کاغذ کے نوٹ جاری کرنے پر اتفاق کیا، لیکن کہا کہ اس کے بدلے میں سونا حکومت کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ 1971 میں فرانس نے امریکہ کے صدر نکسن سے اپنا سونا طلب کیا تو اس نے کہا کہ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سونا نہیں بلکہ ملک کی حیثیت، گڈ ول کو معیار بنایا گیا، اور اس وقت دنیا میں گڈ ول یعنی ڈالر کی قیمت کا اتار چڑھاؤ تیل سے وابستہ ہے، اور کون نہیں جانتا کہ یہ تیل فرات کے آس پاس کس کس کو خون میں نہلا رہا ہے۔ عراقی حکومت، داعش، ایرانی ملیشیا، القاعدہ، امریکہ اور یورپ، ہر کوئی سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ لیکن سید الانبیاء نے فرمایا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جو سونے کے پہاڑ میں حصہ بٹا رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پر جنگ لڑتے ہیں ان کی فتح و نصرت کی بشارت۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت سارے فوائد آپ کو اس ویڈیو سے حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔